बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान की जानिब से अमन की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत की पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी मनसूबाबंदी के इंकशाफात सामने आए हैं, जबकि तुर्की के सदर ने भी पाक भारत कशीदगी को कम कराने की पेशकश कर दी है। भारत के इस जंगी अज़ाइम से पाकिस्तान और खित्ते को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज जितनी भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है मीडिया में कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के क्या अज़ाइम थे, इनका जिक्र, इस तमाम तर मामलात का जिक्र आप पहले भी अपने शोज में कर चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि ये खतरा टल गया है या अभी ये खतरा मौजूद है? देखिए जी, पिछले चंद रोज से मैं मुसलसल ये बात इस नशिस्त में कर रहा हूं और मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी किसी तौर कम नहीं हुई। जी। ना इन दिनों में हुई है, ना इस वक्त है और ना ही आने वाले दिनों में होने जा रही है। और जब ये तमाम हमारे जो दीगर अहबाब हैं वो सब ये बात कर रहे थे कि कशीदगी खत्म हो गई है, आप क्यों कशीदगी को अरूज पे बता रहे हैं कि बढ़ रही है कशीदगी, ये प्लान है, वो प्लान है। और मैं ये बार बार बात कर रहा था और पिछले जो भी अहबाब ये प्रोग्राम देखते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, वो ये देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 रोज से मैं मुसलसल इसमें इजराइल का जिक्र कर रहा था। और इजराइल की बात किसी भी सतह पे हुकूमत की जानिब से किसी जराए के हवाले से कहीं इजराइल का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन मैं मुस्तकिल तौर पे ये बात कर रहा था कि इसमें कहीं इजराइल जरूर आएगा। और ये इतला भी थी मेरे पास और मेरा कोई अपना तज्जिया भी था। और मैं आपको सिर्फ एक बात, जो आज ये बात हुई है कि कराची और बहावलपुर को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की गई थी, क्या वो मनसूबाबंदी, जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं उनके पास वो प्लानिंग आ गई थी। ये भी प्लानिंग थी कि बड़े कमर्शियल तैयारों को पाकिस्तान की हदूद में गिरा दिया। कमर्शियल तैयारे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जंगी लड़ाका तैयारों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कमर्शियल, यानी जो मुसाफिर बरदार तैयारे होते हैं, और खास तौर पे वो तैयारे जो कि गैर मुल्की एयरलाइंस के पाकिस्तान से के ऊपर से परवाज कर रहे थे। पिछले दिनों जब ये फजाई हदूद बंद की गई थी तो उनके जो कोड नंबर्स थे वो तब्दील करके इस तरह से कि वो रेडार पे जो लड़ाका जहाज आए दूसरे, वो रेडार पे जाहिर ना हो, रेडार पे ये लगे कि वो कमर्शियल तैयारा है किसी दोस्त मुल्क का, और उसके बाद वो हिट हो जाए। हमारा मुख्तलिफ प्लानिंग्स थी, वो प्लानिंग सारी आउट हो गई। मैं इससे पहले, और मैं आपको सिर्फ ये बात दोबारा अपने नाजरीन को बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में ये कशीदगी और बढ़ सकती, अल्लाह करे कि ना बढ़े, लेकिन बढ़ सकती है। मशरिकी सरहद यानी भारत की जानिब से और मगरबी सरहद पे हमारे जो मुल्क मौजूद हैं, अफगानिस्तान है, लेकिन एक तीसरे मुल्क का भी जिक्र हुआ है। वो कौन सा मुल्क है वो नाजरीन के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि वो खुद फैसला करें कि और कौन सा मुल्क हो सकता है जो इस मरहले पे पाकिस्तान के ऊपर भरपूर अंदाज में हमलावर होने का इरादा रखता था, इरादा रखता है और इरादा रखेगा आने वाले दिनों में भी। और वो बीच में सारिसी का किरदार अदा किया, ठीक है, अदा हुआ, लोगों ने रोक दिया। मैं बयानात भी सुन रहा हूँ, मैं बातें भी सुन रहा हूँ। आज हुकूमती जराए, जाहिर है कि वजीर आजम हाउस से ही बात आई होगी सामने। बात सारी ये है कि क्या आने वाले दिनों में किसी ने गारंटी दे दी है इस बात की कि दोबारा हमला नहीं होगा? क्या ये किसी सुपर पावर की तरफ से या किसी सालिसी का किरदार अदा करने वाली हुकूमतों की जानिब से क्या ये तय हो गया कि कशीदगी नहीं होगी, हमला नहीं होगा? ऐसी बात नहीं हुई। चीजें रोक दी गई हैं, रुकी हैं चीजें, थमी हैं जरूर, लेकिन ये कहना कि आने वाले दिनों में नहीं होगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इजराइल के हवाले से मैं आज सुन रहा हूँ मीडिया पे कि नाम आया है इजराइल का पहली दफा। ये बात तो 3-4 रोज पहले से
میں مستقل اس پروگرام میں کر رہا ہوں. تھوڑا سا اگر کسی گزری نشست کا ایک چھوٹا سا حصہ سن لیں تو پھر میں آگے بات بڑھاتا ہوں کہ اصل میں پلاننگ کیا ہو رہی ہے اور میں کس طرح سے دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں اپنا ذاتی رائے, اپنے ذاتی تجزیہ ان تمام خبروں کے حوالے سے جو سامنے آ رہی ہیں کس طرح دیکھ رہا ہوں حالات. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پلے کرتے ہیں. جی نا, پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی وقت کوئی اور بڑی جھڑپ ہو سکتی ہے, وہ بڑا اٹیک کریں گے, اس بات کے خدشات ظاہر ہو رہے ہیں اور وہ بالکل کر سکتے ہیں. کوئی بڑا واقعہ اگلے چند دنوں میں ممکن ہے, اس کے امکانات اللہ نہ کرے وہ ہو, لیکن وہ بڑا واقعہ وہ سمندری حدود میں بھی ہو سکتا ہے, بحری جو آپ کا جو ساحل ہیں ان کے پانیوں میں بھی ہو سکتا ہے, کچھ نیول فورسز آپس میں کوئی کسی جھڑپ میں ملوث ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایل او سی پہ الجھا کے کسی اور جگہ پہ کوئی واردات کریں. کمرشل پلین کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی حدود میں یا کسی اور ملک کی حدود میں, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ان کو تو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا. ایک بڑی جنگ کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے. الیکشن سے پہلے وہ مذاکرات پہ نہیں آتے تو الیکشن سے پہلے کوئی واردات کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی واردات کریں گے نا. یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا کہ وہ مطلب اندر سے بھی گالیاں, باہر سے بھی گالیاں, مکس سگنلز آ رہے ہیں بیچ میں, کوئی واردات کریں گے. وہ انہوں نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے, ایک جنگ یہاں چھڑنی ہے. جب چھڑنی ہے نا جنگ تو اس کے لیے آپ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈ لیں, کوئی جہاز گرا دیں, کہیں حملہ کروا دیں, کہیں اپنی سرزمین پہ حملہ کروا دیں, کوئی کچھ بھی کروا دیں آپ, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے چونکہ کچھ کرنا ہے, الیکشن کے بعد اگر مودی جیت گیا تو مذاکرات کرے گا نہیں, اس کی بات تو اور وہ جیتے گا اس بات پہ کہ پاکستان کو میں دیکھو کچھ کیا ہے پاکستان کے اندر, اور اس سے پہلے وہ کچھ کرے گا. اور اگر وہ ہار جاتا ہے فرض کریں تو پھر نئی حکومت آئے گی تو اس سے مذاکرات ہوں گے. تو اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہوگا جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس خطے. مودی ایسے تو نہیں جائے گا نا کہ اب کچھ بھی نہیں ہوا جی پاکستان نے, مطلب ایسے وہ جو وہاں پہ صورتحال ہے, تو کچھ نہ کچھ کرنے کی تیاری ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہو رہی ہے, اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ. اسرائیل اس میں کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ اسرائیل وہاں فٹ ہو رہا ہے جہاں آپ اسرائیل کا جو موساد کا وہ ونگ ہے جو کہ مذہب کے اوپر کام کرتا ہے, جو مذہبی بنیادوں پہ قائم ہے, اور جن کو یقین ہے کہ اسرائیل ایک خاص مقصد کے لیے بنا تھا, وہ ونگ کام کرتا ہے ان کی انٹیلیجنس میں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, اب آج ظاہر ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ جب میں کہہ رہا, اس کو اس طرح سے لیں کہ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایل او سی پہ الجھا کے کسی اور جگہ پر, تو میں بہاولپور کی طرف اشارہ ہے, اور جب سمندری پانیوں کا ذکر آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کراچی کا وہاں پہ میں اشارہ دے رہا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک بات بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے کہ آپ ایک کھل کے بات کریں کسی شہر کے بارے میں اور خوف و راز. لیکن اب چونکہ حکومت نے خود کہا کہ یہ ارادہ تھا, تو آپ سوچیں, تصور کریں کہ بہاولپور اور کراچی کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی. اچھا, اب اس میں اب جو صورتحال ہے, ایک بات سب اس میں ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا اور کئی سالوں سے میں بات کر بھی رہا ہوں, ظاہر ہے کہ سیاست کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, انٹرنیشنل افیئرس پہ بھی بات ہوتی ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے ہم دیکھتے ہیں سارا. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس میں کہیں مذہبی ونگ موجود ہے. اس کو اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے, مذہب کے حوالے سے لوگ نہیں دیکھتے, بالکل ایک سیکولر دنیا ہے, ایک بالکل آزاد, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ تل ابیب سے کیوں جو ہے وہ بات ہوتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ منتقل کریں گے اپنا دارالحکومت یروشلم کی طرف. یہ اس کی کیا تک ہے؟ یہ تو 70 سال میں نہیں ہوا نا, 70 سال میں کسی امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں کیا. اب بات کیوں چھڑی؟ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک مذہبی رنگ اس میں موجود ہے. اور جو اب صورتحال ہے آنے والے دنوں میں, دیکھیں اب بالکل اسرائیل کا اور پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, مختلف اونچ نیچ آگے پیچھے, کبھی کوئی براہ راست ہماری لڑائی نہیں ہوئی ان کے ساتھ, کبھی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 1981 میں جب عراق کا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیا تھا اسرائیل نے, تو اس کے بعد پھر باقاعدہ گجرات جو ہے, بھارتی گجرات, وہاں سے ایک پورا پلان تھا جو کہ کوہٹا پہ اٹیک کا تھا, جمنا گڑھ, غالباً جمنا گڑھ گجرات سے ایک پلان تھا, اور اس وقت اس کو ناکام بنا دیا گیا تھا. اور آپس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اندرا گاندھی اور اس وقت جو اسرائیلی قیادت تھی ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ کیا صرف اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ اسرائیل ہی لے گا اور زمین بھارت کی استعمال ہوگی, یا دونوں ملک جو ہے وہ ایک ساتھ
حملہ کریں گے، لیکن وہ پھر اس کے بعد کوشش وہ ناکام ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ مستقل معاملہ چلتا رہا ہے۔ دیکھیں نا یہ لفظ کہاں، یہ کس ملک نے یہ لفظ نکالا، اسلامک بامب، یہ اسلامک بامب کا جو لفظ ہے یہ تو اسرائیل سے نکلا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جب پی ایل او کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی 1982 میں، تو اس وقت جو ہے وہ پی ایل او کے اندر پاکستان کے لوگ بھی لڑ رہے تھے، پاکستانی بھی لڑ رہے تھے، اور وہ بیروت میں جب گرفتاریاں ہوئی تھیں تو 50 اس میں پاکستانی بھی تھے، جو بات بہت زیادہ ہم کبھی پاکستان میں ڈسکس نہیں ہوئی۔ تو بات یہ ہے، اور اس سے پہلے جب یہ 6 روزہ جنگ ہوئی تھی 60 کی دہائی میں، اسرائیل عرب اسرائیل، تو اس میں پاکستانی پائلٹس نے 4 جہاز گرا دیے تھے اسرائیل کے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک اپ اینڈ ڈاؤن معاملہ چلتا رہتا ہے، لیکن وہ چلتا ہے مذہب کے بغیر، یعنی آپ اس کو صرف اس کو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں جو بات مستقل کر رہا ہوں کئی سالوں سے، اور وہ میں اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ میں ہر وقت تو یہ بات نہیں کہتا، لیکن اینڈ آف ٹائم ہو یا باقی حوالے ہوں، تو میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ اس کا ایک مذہبی رنگ اس میں موجود ہے۔ اور آپ مجھے یہ دیکھیں، یہ مجھے بتائیں کہ یا کوئی بھی جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہیں اور سارے مجھے لوگ بتائیں، مجھے وہ یہ بتائیں کہ یہودیوں کا پہلا قافلہ جو ہے وہ کوئی 100 سال پہلے 2000 سال کے بعد وہ یورپ سے نکلتا ہے، اپنا گھر بار، اپنے محل، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی ارض مقدس میں وہ آتا ہے۔ یعنی یہ اسرائیل بننے سے پہلے کی بات ہے، یہ اسرائیل تو 48 میں بنا ہے نا، اس سے پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ وہاں سے آتا ہے وہ آ کے ایک بالکل بیابان کے ایلیا اس کا نام اس کا قافلے کا تھا جو یورپ سے آیا تھا، اور وہ آ کے یہ ایک بیابان کے اندر نہ آبادی ہے نہ خوراک ہے وہاں پہ، لیکن بھرپور جذبے کے ساتھ وہ آتا ہے اور وہ آ کے آباد ہو جاتا ہے۔ اور اس علاقے میں جو ہے، اور ان کے دل میں جذبہ ہے یہودیوں کے دل میں کہ انہوں نے ایک بڑی جنگ لڑنی ہے، دنیا پہ حکومت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بیلفور ڈیکلریشن ہوتا ہے۔ اب مجھے، اور ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ان کے اندر جذبہ ہے، اور وہ جذبہ یہ ہے کہ یہ جو بیابان ہے، ریگستان ہے، یہاں پر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہم وارث قوم ہیں، چوزن پیپل ہیں، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو بیلفور ڈیکلریشن ہوتا ہے 1917 میں برطانیہ کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ڈیکلریشن، وہ معاہدہ کیا ہے۔ برطانیہ اس وقت کی بڑی طاقت ہے دنیا کی، ابھی امریکہ نہیں آیا سامنے، 1917 کی بات ہو رہی ہے۔ برطانیہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام یہودی ایک قوم ہے اور انہیں ارض مقدس میں واپس لوٹ کے آباد ہونے کا حق ہے۔ یعنی تصور کریں کہ کیا پوری دنیا کے مسلمان اس طرح کا کوئی اعلان کر سکتا ہے؟ برطانیہ کوئی ملک ہے، پوری دنیا کے مسلمان، افریقی، یورپی، عرب، ایرانی، ملائیشیا کے، پاکستان کے، ہندوستان کے، افغانستان کے، بنگلہ دیش کے، ساری پوری جو دنیا کے مسلمان ہیں ان کو ایک جگہ پر جو ہے وہ زمین دے دی جائے، کیا کوئی ایسا اعلان ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا اعلان ہوا 1917 میں، بیلفور ڈیکلریشن میں ہوا کہ تمام دنیا کی یہودی آبادی ایک ہے اور یہ ارض مقدس ان کا ہے اور یہ ان کو آباد ہونے کا حق ہے یہاں پہ۔ اچھا، اب بات یہ ساری کہ اس کے پھر 31 سال کے بعد کہیں جا کے خلافت عثمانیہ ختم ہوتی ہے، اور خلافت عثمانی جو ختم ہوتی ہے تو پھر وہ جو ریگستان ہے وہ ان کا پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سرکاری اس کی حیثیت ہو جاتی ہے، آرام سے وہاں جائیں اور اپنے خواب جو ہیں وہ پورے کریں۔ اب ان کا آئین کیا ہے؟ ان کا آئین تو آرہت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی منزل کیا ہے کہ عالمی بالادستی قائم کرنی ہے۔ اب 80 کی دہائی سے وہ دنیا کو اسلحہ بیچنے والے بڑے ملک بن چکے تھے 80 میں ہی، 80 کی دہائی میں، اور وہ 5 بر اعظموں کے 50 ملکوں کو جنوبی افریقہ، ایتھوپیا، سوڈان، ادھر ادھر آگے پیچھے ہر جگہ وہ اسلحہ بیچ رہے تھے، اور آج سب سے زیادہ اسلحہ بیچ رہے ہیں۔ یعنی اسرائیل جو ہے وہ امریکہ سے زیادہ $6.5 ارب کا اسلحہ بیچ رہا ہے۔ تو آخر اسرائیل جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسرائیل امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل تو آپ کو امریکہ سے آگے جاتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو لگے گا امریکہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آپ کو بیلفور ڈیکلریشن میں لگے گا کہ برطانیہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے اسرائیل کے۔ تو آخر اس میں کوئی مذہبی رنگ ہے؟ جو آپ کہیں گے نا کہ اس کا مذہبی اس کا رنگ نہیں ہے، اس کا مذہبی رنگ ہے
वरना क्या वजह है कि तल अवीव से एम्बेसी जो शिफ्ट होने की बात है, तो मजहबी रंग को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब और आज भी आप देखिए ना, कैलिफोर्निया के पास वो मौजूद है, ये आपकी सिलिकॉन वैली। देखिए दूसरे नंबर पे सिलिकॉन वैली तो 60 की दहाई में बन गई थी इजराइल में, तल अवीव के पास। ये गूगल और IBM और ये इंटेल और ये सारे, ये तो वो वादी सिलिकॉन मौजूद है वहां पे तल अवीव के पास, और दूसरे नंबर पे वहां पे टेक्नोलॉजी सारी। अब बात ये है सारी कि इसमें दरमियान में ये एक तो बात ये है कि तीसरा मुल्क जिसका नाम नहीं लिया गया वो कौन सा मुल्क है, और आने वाले दिनों में मोदी साहब को कैसे यकीन है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। यानी एक तरह, जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूं कि दोनों सरहदों पे पाकिस्तान की कशीदगी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। कोई फायरिंग होगी, कोई गोलाबारी होगी, कोई मगरबी सरहद से इस तरफ अफगानिस्तान की तो कोई TTP घुसेगा, कोई और ग्रोह घुसेगा, ये घुसेगा वो घुसेगा। और ये बात भी ध्यान में रखें कि जो मैंने कल भी बात की थी कि ईरान और इजराइल बहुत आपको दुश्मन नजर आते हैं, और जाहिर है कि उनकी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वहां पर जो पार्लियामेंट है, जो मजलिस है ईरान की, उनके वहां पर एक मुस्तकिल नशिस्त है यहूदियों की। सही, यानी जैसे हमारे यहाँ अकलियतों की एक नशिस्तें होती है ना, कि ये अकलियतों की नशिस्त है जी, ये हमारी हिंदू बरादरी है, ये हमारी ईसाई बरादरी। इस तरह उनकी मजलिस में, बाकायदा ईरान की मजलिस में एक नशिस्त है। वहाँ इतने यहूदी मौजूद है। साइमा मोरेख है इस वक्त वहां पे, जो उनके इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के। और सबसे बड़ा, मैंने जो कल भी बताया था, तेहरान, ईरान का सबसे बड़ा जो खैराती हॉस्पिटल है, वहाँ की लाइब्रेरी वो चलाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। और आयतुल्लाह खोमैनी का फतवा है कि यहूदियों का तहफ़्फ़ुज़ करना लाजिम है और उन्हें सहूनियों से अलग रखा जाए। ज़ायनिज़्म अलग है और जो जूज हैं वो अलग है। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ने ये देखना है कि वो इस वक्त, और ये अचानक नहीं हो गया, मैंने कल भी बात की थी कि पुलवामा अचानक, ऐसे पुलवामा नहीं होता कुछ और होता। ये तो साल से बरसा बरस से ये स्टेज तय हो रहा था, ये तय की जा रही थी चीज के एक खास मौके पे, खास वक्त पे इस किस्म के वाकयात होंगे। और ये वाकयात जो है क्या थम जाएंगे 2-4 टेलीफोन कॉलों से, 2-4 सफारतकारियां हो गई, 2-4 ऐसी, ये नहीं थमेंगे, ये आगे बढ़ेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह ताला खैर करे। मतलब इस बात के लिए कौम, असल जो बात है, देखिए ये क्यों लड़ रहे हैं, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि इनके अंदर जज्बा है इजराइल में कम से कम जी। लेकिन इस वक्त जो इंडिया की सिचुएशन है, इंडिया को, भारत को एक सेकुलर रियासत रहना है। यहाँ पर इशू जो एक बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है भारत में, वो ये है कि क्या भारत, इजराइल तो चले ठीक है, एक मुसलमान, जैसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, मुस्लिम वो कहते हैं कि जी हम भी दूसरा मुल्क है जो कि मजहब के नाम पे बने थे। लेकिन बात यह है कि क्या भारत जो है, क्या वो भी अपना सेकुलरिज्म खत्म करके अब एक हिंदू रियासत बनने जा रहा है? मेरा नहीं ख्याल। मोदी साहब को एक बहुत बड़ी मुजाहिमत का सामना है। ये आप छोड़ देंगे, उनका जहाज गिर गए, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ये जंग आगे चलनी है आने वाले दिनों में। और अब एक दफा खुल के पाकिस्तान की तरफ से खुलकर, आज तक ये बात नहीं हुई, आज की तारीख तक पाकिस्तान ने कभी ये बात नहीं की कि इजराइल और भारत एक साथ मिलकर हमला करने वाले थे। और मैं इतने सालों से, या पता नहीं कब से मैं ये जब बात करता था, बेशुमार यहाँ पे वो मजाक उड़ा रहा है, कोई ये कर रहा है, मैं हमेशा सबसे बात ही कहता था, भाई मैं भी दुनिया में घूमता फिरता हूँ, मैं भी कोई मतलब कोई बेवकूफ आदमी नहीं हूँ। मुझे इसका, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक मजहबी रंग है। और उस वक्त ये आपके जो NGOs और फलाना और अरबों खरबों डॉलर्स दे दू के जो जमहूरियतें बना दी गई, जो ये दुनिया भर के अंदर एक नक्शा बना, फलाना जी अब सरमायाकारी करें, लॉबिंग करें, NGOs बना दें, पैसे दे दें, अपनी यानी सियासी जमातें दस्तूर तक तैयार कर रही हैं बाहर के मुल्कों में बैठ के, फलाना अमेंडमेंट करा लें, ये कर लें, उसके बाद प्रोपेगेंडा, मीडिया, फलाना, दिमागना, रंग, नस्ल, इलाके, तासुब, ये फलाना वो। और अब उसके बाद आप आज की सूरत हाल देखें, आज तो आपको मोदी साहब फंसे नजर आ रहे हैं ना, आप गौर से देखें, आपको ट्रंप फंसे हुए नजर आएंगे। जो मैंने बात की थी ना कि आपको नेतन्याहू फंसे हुए नजर आ रहे हैं, आपको अशरफ गनी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, आपको ट्रंप भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं जी। वहां ट्रंप फंसे हुए हैं। ट्रंप जो है वो, उनके साथ उनकी जो
میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی خود بھی آپ کو ہر دوسرے دن بات چل رہی ہوتی ہے کہ امپیچمنٹ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس پوری کھپ میں اب معاملہ جو ہے وہ نظریات سے نکل کے مفادات کا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، او آئی سی کے اعلامیے کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت میں بہت غم و غصہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں یہ اور بڑھے گا بھی، یہ تو اور وہاں پہ صورتحال اس لیے بڑھے گی کہ ایک بہت بڑا طبقہ، دیکھیں بھارت کا ایک بہت بڑا طبقہ، اکثریتی طبقہ، یہ میں آج بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ بھارت کو ایک ہندو ریاست بننے نہیں دے گا، کیونکہ وہ بنیادی بات اگر وہ اس کو ایک ہندو ریاست بنا دیتے ہیں تو پھر تو یہ دو قومی نظریہ ہو گیا. وہ تو ان کی تو بنیاد یہی ہے کہ وہ سیکولر ملک ہے. اور کیا دنیا اس وقت ایک انتہا پسند ہندو ریاست چاہے گی اس خطے کے اندر؟ یعنی ایک طرح سے یعنی یہ جو آر ایس ایس ہے یہ تو ہندو، آپ اس کو ہندو دائی سمجھ لیں، یہ تو انتہا پسند گروپ ہے. تو اس کے ہاتھ میں آپ نیوکلیر بٹن دیں گے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے آئین کے اندر ترمیم کر کے اور ہندوستان ریاست بنا لیں گے اور 2/3 میجورٹی. آپ ان کا پڑھیں تو صحیح نہیں کس طرح کی، اور نعوذ باللہ جو بیت اللہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ یہ میجورٹی وہاں کی یہ نہیں ہونے دے گی، اسی لیے مودی صاحب کو پریشانی ہے، مودی صاحب پریشان ہیں کہ، اور دیکھیں میں صرف یہ بات سوچ رہا ہوں کہ امریکہ نے تو ثالثی کی کوشش کی. یہ ہمارے حکومتی ذرائع جو ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس یا جہاں سے بھی یہ بات ہو رہی ہے، یقیناً وزیر اعظم ہاؤس سے ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ امریکہ نے تو ثالثی کی پیشکش کی، برطانیہ نے بھی کر دی، عرب ممالک نے بھی کر دی، ترکی. وہ تیسرا ملک کون سا ہے؟ اور نام کیوں نہیں لے رہے تیسرے ملک کا؟ بھائی کون سا تیسرا ملک ہے پھر؟ آپ جو ہے اس تیسرے ملک کا نام، اس کا میں اشارے کر کر کے تھک گیا ہوں، میں سوچ رہا ہوں یہ کیوں نہیں نام لے رہے. میں بار بار بتا رہا ہوں ایک سیٹ ہے، فلانا ہے، آپ کیوں نہیں بتا رہے کون سا تیسرا ملک ہے؟ یہ سارا یعنی میرے اوپر ہی انہوں نے ڈالنی ہے مصیبت. یہ خود کیوں نہیں بتا رہے؟ ایک تیسرا ملک بھی تھا، تو کون سا تیسرا ملک تھا بھائی؟ وہ اگر وہاں سے افغانستان کی طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، ادھر سے بھارت کرو، تیسرے ملک کا کیوں نہیں نام لے رہے؟ تو ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے. تو تیسرے ملک کا نام جو ہے نا لیتے ہوئے مطلب ان کے پتہ نہیں کیا میں بات کروں. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ تو آنے والے دنوں میں مجھے اس بات کی امید ہے کہ وہاں سے بھارت میں وہ ایک انتہا پسند یعنی تصور کریں کہ اگلے 5 سال مودی کو دے دیں موجودہ حالات میں. جو مودی صاحب کے اس وقت لبو لہجہ ہے اور جو مودی صاحب کے پچھلے 5 سالوں کا سامنے آ رہا ہے سارا کچھ بن کے بھارت جس جگہ پہنچ گیا ہے، مجھے بتائیں کہ اب اگلے 5 سال دے دیا آپ نے مودی صاحب کو، تو وہاں رہنے والے ہندو دوسری ذاتوں کے جو لبرل خیالات رکھتے ہیں، جو ذرا آزادی رائے پہ، ان کے میڈیا کا کیا حال ہوگا، ان کے فلموں کا کیا حال ہوگا، ان کی شاعری کا کیا حال ہوگا، بیوروکریسی کا کیا حال ہوگا، باقی کشمیر کدھر جائے گا، آسام کدھر جائے گا. آپ کو پتہ ہے تمام ان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور باقی جو ان کے حساس پوزیشنز ہیں وہاں سے سکھوں کو ہٹا دیا گیا ہے. اور وہاں پر مطلب ہر جگہ پر وہاں پر بھی ایک خوف ہے. آپ کے خیال سے انہوں نے یہ باولپور اور کراچی اور باقی جگہوں پہ کرنا تھا تو یہاں سے خاموش، یہاں سے پتہ نہیں کتنی جگہ میں زیادہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہ رہا جس سے جو ہے وہ تناؤ پھیلے، لیکن یہ ان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں انہوں نے ختم ہو جانا تھا. آپ کے خیال سے یہ معاملہ صرف بھاولپور اور کراچی پہ ختم ہو جاتا، رک جاتا، اس کے بعد یہاں پہ ایک ایسا ایک طوفان اٹھنا تھا. آپ تصور کریں کراچی پہ حملہ کرتے وہ، یعنی اب یہ بات حکومت کہہ رہی ہے. اور میں ساحلی پٹی، پانیوں کے پاس نیول انگیجمنٹ، 4 دن سے میں کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا تھا سارا کچھ اور یہ کرتے کراچی کے اوپر تو کراچی یا بھاولپور پہ، اور تو اس کے بعد کیا انہوں نے کسی نے بچنا تھا؟ ان کے تصور میں بھی نہیں اس کے بعد کیا ہونا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس کو میری تو خواہش ہے اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہاں پر جو بھارت کی اکثریت ہے، جو ایک بہت ہی زیادہ
اس وقت پریشان ہے اس ساری صورتحال سے جہاں پہ یہ مودی صاحب لے گئے ہیں، اور وہ بے چین بھی ہیں، وہ شرمندہ بھی ہیں، وہ پریشان بھی ہیں، ان پہ دباؤ بھی ہے۔ اب دباؤ کس کا ہے؟ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان سے کون کہہ رہا ہے کہ اس وقت جھگڑا کرو تو تمہیں ہم جتا دیں گے۔ یہ وہی قوتیں ہوتی ہیں کہ ہاں صدام حسین کو اشارہ کیا کویت پہ چڑھائی کر دو نا، ہے نا ساتھ، صدام حسین نے چڑھائی کی تھی کویت پہ، اگلے دن پلٹ کے دیکھا تو صدام حسین کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا۔ بات یہ ہے کہ یہ وہی قوتیں ہوتی ہیں ہمیشہ، اور اسی لیے بہت ہی محتاط ہو کے اس وقت مودی صاحب کو آگے جانا ہے اور یہاں سے جو کشیدگی ہے اس کو ختم کروانا ہے۔ دیکھیں او آئی سی نے جو اعلامیہ جاری کیا، او آئی سی کا مقصد یہ تھا بننے کا۔ او آئی سی ایک مقصد کے تحت کیوں بنی تھی او آئی سی رباط میں جب آپ او آئی سی کا نام لے کر آئیں گے اپنے ذہن میں تو آپ کے ذہن میں رباط آ جائے گا۔ رباط آپ کے ذہن میں آئے گا تو کیوں آئے گا رباط آپ کے ذہن میں؟ آپ کے رباط اس لیے ذہن میں آئے گا کہ مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تھی، مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تھی جس کے بعد او آئی سی بنی تھی۔ وہ وہ ایک ایونٹ کے بعد بنی تھی۔ عرب لیگ یا جی سی سی یا یہ باقی یا سارک یا اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں یہ کہ ایونٹس کے بعد تو نہیں بنی، یہ او آئی سی ایک واقعہ ہوا تھا، مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تھی، اس کے بعد او آئی سی بنی تھی۔ اور یہ اس کے بعد کی میں آپ سے بات بتا رہا ہوں کہ پاکستانی جا کے پی ایل او میں لڑے تھے۔ اب یہ باتیں جو ہیں وہ آج سے پہلے شاید نہ پی ایل او کے اندر پاکستانی موجود تھے جو فلسطینی تھے، یعنی فلسطینیوں کے روپ دھار کے، وہ لڑ رہے تھے پی ایل او کے اندر۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ بیروت کے اندر ہی 82 کے اندر جو اس میں اسرائیل نے پراپر پاکستانی جو تھے وہ ان کی صفوں میں شامل تھے فلسطینیوں کے ساتھ، اور جہاز گرا دیے تھے وہ پاکستانی پائلٹ سے۔ بات یہ ہے کہ اب اور یہ میں بات بتا رہا ہوں اردن کے جہازوں یعنی جہاز تھے اور پائلٹس پاکستانی تھے۔ بات یہ ہے کہ اب اس پورے سلسلے میں وہ کہاں سے آ گئے؟ ان کو کیا دلچسپی پیدا ہو گئی اچانک؟ ان کو کیا دلچسپی پیدا ہو گئی مودی صاحب میں اچانک؟ مطلب مودی صاحب میں اور اسرائیل میں کیا کامن چیز ہے؟ کیا آپ کو نکلتی ہے کامن چیز؟ مجھے کوئی ان کا کوئی بارڈر ملتا ہے، ان کا کوئی آپ کو کہیں کسی قسم کا مطلب کیا نظر آتا ہے؟ کیوں وہ بار بار اسرائیل اچھل کے یہاں پر آ جاتا ہے نئی دہلی میں؟ کیوں؟ کیا چیز کامن؟ کشمیر؟ یہ بالکل فضول بات ہے۔ کشمیر پہ یعنی صرف کشمیر، اچھا جی وہ فلسطینیوں کو کیونکہ انہوں نے کیا ہے تو یہاں کشمیر میں آ کے بتائیں گے؟ کھیل اس سے بہت زیادہ بڑا ہے، بہت بڑا کھیل ہے۔ اور پھر میں وہ بات کہتا ہوں کہ اس میں کہیں نعمت اللہ شاہ کی آپ پیشے گوئیاں پڑھیں، کہیں ایران میں دیکھیں کہ کیوں ہے، اصفہان سے کیا ذکر ہے، ان کی پروفیسیز کیا ہیں۔ توریت ان کا آئین ہے، ان کا آئین توریت ہے۔ وہ آئی سی کو کیوں آئے پورا یورپ چھوڑ کے 100 سال ادھر ادھر کاروبار چھاڑ کے بیٹھے یہاں پہ؟ کیوں بیٹھے آ کے ریگستان میں؟ کیوں برطانیہ ان کے سامنے گرا ہے؟ اب سوال یہ کہ کیا برطانیہ چلا رہا تھا اس وقت اسرائیل کو، یا اسرائیل یا یہ جو آبادی آ کے بیٹھی تھی وہ چلا رہی تھی برطانیہ کو؟ بھائی اتنی بڑی سپر پاور نے کیسے کر دیا بیلفور کہ جی ایک ہی قوم ہے اور یہاں پر یہ خطہ ان کو؟ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو ایک قوم نہیں بنایا کسی نے آج تک۔ آپ ذرا تصور کریں کہ وہ کہیں گے جی ملائیشیا اور انڈونیشیا اور ہندوستان اور پاکستان اور عرب اور ایران اور یورپ اور سارے مسلمان اصل میں ایک ہی ہیں اور ان کو ایک ملک دے دیا جائے دنیا میں۔ ایسا کوئی آپ نے معاہدہ سنا ہے جیسے بیلفور تھا؟ تو یہ ساری چیزیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے دیکھیں آنے والے دنوں میں کشیدگی بڑھے گی۔ یہ مہینہ، سوا مہینہ، 1.5 مہینہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ جو سرحد ہے یہاں پر جو افغانستان ہے یہاں سے حملے ہوں گے دوبارہ شروع، کیونکہ وہاں پر اندر پھر وہ جو لڑائی ہوئی ہے، مذاکرات وغیرہ جو بھی ہو رہے ہیں زلمے کے ساتھ، وہ اللہ کرے کامیاب ہو جائیں۔ مجھے اس کے بعد کوئی امن ہوتا ہے یا نظر نہیں آ رہا۔ اور اب جب کھل کے پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایک ملک کا نام لیا ہے، وہ ملک جس نے یعنی لوگ کہتے ہیں نا ان کے ساتھ امریکہ، میں کہتا ہوں امریکہ کے ساتھ وہ اس لیے امریکہ شاید کھڑا ہے، ورنہ ٹرمپ صاحب یعنی وہ ان کی ایمبیسی، بھائی ان کو ایمبیسی چینج کروا رہے ہیں۔ کیا اس کا کوئی مذہبی اینگل نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی جغرافیائی اینگل ہے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تل ابیب سے یروشلم میں کہ اس کا کوئی معاشی اینگل ہے اس کا؟ اگر اس کا کوئی مذہبی اینگل نہیں ہے، یہ مذہبی اینگلز ہیں۔ اسرائیل کا کیا تعلق ہے مودی صاحب کے ساتھ نتن یاہو کا؟ اس کا مذہبی، اس کے مذہبی۔ اور اگر بھارت نے اپنے آپ کو ہندو ریاست بننے سے روکنا ہے تو یہ کھل کے، اب یہ پاکستان نے کھل کے بات کر دی نا کہ ہم نے مختلف ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی کہ جی حملہ ہونا ہے، اور حملے کے اندر اسرائیل ملوث تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں
تو اب اس پوری صورتحال میں دنیا ایک نئی جگہ جا رہی ہے. یونیپولر ورلڈ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس کا اب یہ نہیں رہا کہ امریکہ کا خود امریکہ پریشان ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا ہوا تھا, وہ واقعی ایک ہی پاور بن گئی تھی. مطلب نہ جرمنی بھی گر گیا تو جناب جاپان بھی ختم ہو گیا, تو برطانیہ بھی تھک ہار کے طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی, اور یورپ پہ قبضہ ہو گیا امریکہ کا, نیٹو. لیکن اب 5 ملک جو ہیں وہ, اور یہ جب نیٹو بنی ہے تو اس وقت بھی یہ 5 ملک جو ہیں ان کی کالونیاں تھیں ایشیا میں, افریقہ میں, یہ لاطینی امریکہ, ادھر ادھر کالونیز تھیں. لیکن کیا ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ بر صغیر سے دوڑ لگائی, افریقہ سے فرانس نکل گیا, لاطینی امریکہ جو تھا یہ ساؤتھ امریکہ یہاں سے اسپین بھاگا. تو یہاں ساری جگہ پھر امریکہ نے سنبھال لی. لیکن پھر سوویت یونین نے آگے سامنے سر جنگ لے کے, تو پھر کیا تھا, ایک طرف سامراج ہے, ایک طرف کمیونسٹ گوریلے لڑ رہے ہیں. یہ تھا نا, سرخ ہے وہ کمیونزم شروع ہو گیا, ادھر وہ سامراج ہے, سامراجی طاقت, وہ سارا ختم کر کے, اور پھر اس کے بعد یہ 50 سال لگے امریکہ کو, بوریا بستر لپیٹ دیا انہوں نے, کروڑوں انسان ختم ہو گئے, نکاراگوا, کولمبیا, چلی, کوئی ویتنام, کوئی افغانستان, کوئی ادھر ادھر عرب ممالک. لیکن اب یہ ہے کہ وہ پھر طاقت دم توڑ رہی ہے, اور نتنیاہو بھی پریشان ہے. دیکھیں نا, یہ نہیں کہ امریکہ ادھر ٹرمپ پریشان ہے. یعنی ٹرمپ کا کیا حال ہو گیا اندازہ لگائیں. ٹرمپ جا کے مذاکرات کس سے کرے, شمالی کوریا کے صدر سے. اندازہ لگائیں, تصور کریں, ٹرمپ, یہ بھی نہیں کہ ان کا کوئی سیکٹری, یہ بھی نہیں کہ ان کا کوئی اسسٹنٹ سیکٹری, ٹرمپ خود جا کے شمالی کوریا کے صدر کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اور یہ اس سے کچھ کو چھوڑنے کے مذاکرات ناکام ہو گئے, ختم ہو گئے, کچھ بیکار ہو گئی, سمٹ کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ تصویریں رہ جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. وہ یہ ملاقات ہو رہی ہے شمالی کوریا کی, امریکہ اپنا پریشان. نتنیاہو کبھی پوٹن کے پاس دوڑ لگاتے ہیں, کبھی وہ ٹرمپ کے پاس پہنچتے ہیں, کبھی وہ ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں. تو اس وقت مودی صاحب کا بھی یہی حال ہے. اگر کسی جگہ استحکام آپ کو نظر آ رہا ہے جو لوگوں کے دلوں پہ چھریاں بن کے چل رہا ہے, تو وہ پاکستان میں ہے. کہ پاکستان کے اندر یہ کیسا ہو گیا, یہ ہو کیسے گیا کہ میڈ ان پاکستان حکومت بن گئی, اچھی ہے, بری ہے, کام نہیں کر رہی, جو بھی کچھ ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میڈ ان پاکستان تو ہے نا, باہر سے تو لابنگ نہیں ہوئی نا, پاکستان کے اندر ہی بنی ہے نا, اور پاکستان کے اندر ہی بنی ہے, اور یہیں پر ڈلیوری نہیں ہے, چلے معیشت کے اوپر یہ نہیں ہے, ٹیم اچھی ہے, بری ہے تو پاکستان میں بنی ہے نا. اب یہ پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. اور صرف آپ پلوامہ سے پہلے, میں وہی جو بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کے حالات دیکھ لیں آپ, کیا ولیعہد آ رہے ہیں, سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اب مطلب دوسرے ملک کے صدر آئیں گے, اس طرح سے ہوگا, 23 مارچ کو ایسے ہوگا, اردوغان آ جائیں گے, یہ مہاتیر ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں, اور یہ اس وقت ہونے جا رہے ہیں جب کہ پاکستان, اب یہ خبر سنیں, پاکستان بطور ریاست اگلے 24-48 گھنٹوں میں اس بات کے امکانات ہیں کہ جو کالعدم جماعتیں پاکستان میں موجود ہیں, ریاست پاکستان مکمل طور پہ, مکمل طور پہ, اور یہ وہ لفاظی یا ایسی یہ بات نہیں, پراپر ریاست پاکستان فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ جو جماعتیں کالعدم تھیں ان جماعتوں کے میں انشور کیا جائے کہ ان جماعتوں کے تحت اگر کوئی مدارس چل رہے ہیں, کوئی مراکز چل رہے ہیں, تو حکومت انہیں اپنی تحویل میں لے لے. تمام کالعدم جماعتیں, تمام. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ان کی قیادتیں اور باقی تمام, اور ان کے اوپر مکمل پابندیاں. اگر معاملہ کچھ بڑی گرفتاریوں تک جاتا ہے تو ریاست پاکستان اپنے معاملات خود ٹھیک کر رہی ہے. لیکن میں صرف ایک بات کہوں کہ خطرہ تھا, خطرہ ہے, اور اگلے چند دنوں تک خطرہ رہے گا اگر دنیا بیچ میں نہیں کودی. اور اچھا ہے کہ آج حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسرائیل بھی تھا, اور یہ بھی حکومت اب بتائے کہ تیسرا ملک کون سا تھا, اور یہ کہ گارنٹی کس نے, ابھی تک تو روکی ہے جنگ, لیکن کیا جنگ رک گئی ہے, واقعی مودی مان گئے یا نہیں مانے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں اور رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.